बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले हज़ार साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, हवाले हज़ारा में हम आज यहाँ पर मौजूद हैं एबटाबाद में। एबटाबाद में हम मुख्तलिफ़ पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, जिस तरह के तफ्तीश का जो डिपार्टमेंट है, या इस तरह हम अभी मौजूद हैं पॉल ऑफिस के पास कि जहाँ पर जो कंप्लेनर आते हैं, या इस तरह मंशियात की आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो पुलिस एबटाबाद की जो है यहाँ पर उस हवाले से उनकी क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस है, या क्या यहाँ पर जितने भी जराइम हुए तो उसकी नौयत क्या है और कौन से जराइम ज़्यादा हुए, तो ये सब पूछेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एबटाबाद में पॉल ऑफिस की, तो पॉल ऑफिस में कौन कौन सी सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, और यहाँ पर जो कंप्लेनर आते हैं, या जिस तरह मुख्तलिफ़ ज़िले एबटाबाद का ज़िला जो है, यहाँ पर हर तहसील से अगर कोई कंप्लेनर आता है, रजिस्ट्रेशन होती है या वेरिफिकेशन होती है, करेक्टर सर्टिफिकेट या कुछ भी है, तो वो यहीं पे आते हैं। लेकिन अक्सर औकात देखने में आया कि थानों में FIR जो है दर्ज नहीं होती अगर पॉल ऑफिस बना है। इसी तरह यहाँ पर जो SP हेडक्वार्टर हैं, हम उनसे भी पूछेंगे इस हवाले से कौन कौन सी सर्विसेज मुहैया हुई थी। हम मौजूद हैं इधर पॉल ऑफिस में। पॉल ऑफिस में हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज से हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज, और अगर यहाँ पर विजिटर आता है या कोई कंप्लेनर आता है तो वो उसके लिए एक ही जगह पर सारी सहूलियात मुयसर हैं, या मुख्तलिफ यहाँ पर जो है डेस्क बनाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का जी। सर अपना तारीफ़ करवाएं। शहरयार जी, सब शहरयार साहब जी, इंचार्ज कंप्लेंट सेल जी। अच्छा, इंचार्ज कंप्लेंट सेल। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ विजिटर तो आ रहे हैं, तो आप क्या यहाँ से एबटाबाद से या बंदा आते हैं, हर तहसील से ज़ाहिर बात है उसको कंप्लेंट, तो कौन कौन सी यहाँ पर सर्विस, उसका क्या तरीक़ाकार होगा कि यहाँ पर जो साइलिन आते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, इसमें एक छत के नीचे हमारी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, हमारा मेन रिसेप्शन है सर। इधर जो भी आएगा उसके बाद मुतलका बंदा जो उसको अपना प्रॉब्लम, अपने इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उसके मुताबिक वो उसको जो उसका डेस्क बनता है सर, जिधर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उसको भिजवाएंगे। इसमें सर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आप गुमशुदा अशिया की, इसमें लाइसेंस, पासपोर्ट्स, अगर आपकी गाड़ी के कागज़ गुम गए, मोबाइल अगर आपको चोरी हो गया जी, इसके लिए हमारे रहता डेस्क हैं। फॉरनर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, टेनेंट रजिस्ट्रेशन, होटल चेकअप, यानी कि होटल्स में जितने भी उनका रिकॉर्ड होते हैं जी, उसकी बाकायदा यहाँ पे डेस्क है जी। अच्छा शहरयार साहब, जिस तरह अभी आपने कहा, बिल्कुल इससे पहले भी हम देखते रहे कि कंप्लेन ये जैसे ये जो नौयत आप बता रहे हैं, सर्विसेज बता रहे हैं, इससे पहले अगर थानों में जाते तो बहुत टाइम लग जाता था, तो क्या यहाँ भी वही चक्कर है या नहीं? और दूसरी बात कि अगर वो थानों में जाते हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है कंप्यूटराइज वो नहीं होता कि अगर आपको वेरिफिकेशन है या कुछ भी है, ज़ाहिर बात है ऑनलाइन उसको भी देखना पड़ता है, मुख्तलिफ इदारों में भिजवाई जाती है, तो यहाँ पर हर चीज़ इस तरह मौजूद है जी। बिल्कुल सर, यहाँ पे हर सहूलत मौजूद है। ये कायम करने का मकसद ये है कि लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक छत के नीचे मिल जाए और उनके टाइम की बचत जो है जी वो आ जाए। इसलिए वो इधर आते हैं, जिसको वेरिफिकेशन चाहिए, चाहे वो शेरवान, नाड़ा, किसी भी थाने से ताल्लुक़ रखता है जी, उसका काम इसी एक जगह एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में इस एक पॉल ऑफिस से भी हो सकता है जी। जी नाज़रीन, शहरयार साहब की आपने बात सुनी, जिस तरह के पॉल ऑफिस में अगर आप आते हैं, हर जगह से जो कंप्लेनर आता है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर मुख्तलिफ डेस्क बने हुए हम देख रहे हैं। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि विदिन 5 या 6 मिनट उनकी जो है जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको दर्ज किया जाता है। जिस तरह मेन चीज़ मैं बताऊँ, वेरिफिकेशन हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हो गया, तो या कोई बाहर जाता है तो ज़ाहिर बात है उसको करेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वो यहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इससे पहले जब थानों में होता था उस पर काफ़ी टाइम क्यों लगता था कि कंप्यूटराइज नहीं होते थे, ऑनलाइन नहीं होता था। यहाँ पर विद इन टाइम वो चीज़ ऑनलाइन भी होती है। तो ये इसी तरह हम कोशिश करेंगे अभी जाके यहाँ पर SP हेडक्वार्टर, उनसे भी मज़ीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ जी नाज़रीन, जिस तरह हम मौजूद हैं एबटाबाद में। एबटाबाद जिस तरह कि अभी हम पुलिस असिस्टेंट लाइन यहाँ पर मौजूद हैं, और हमने जिस तरह आपको विज़िट किया, हमने देखा, आपको दिखाया कि यहाँ पर जो विज़िटर आते हैं और उनकी कंप्लेन कैसे दर्ज होती है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP हेडक्वार्टर आरिफ जावेद साहब। तो पाल में कौन कौन सी सर्विसेज मुहैया होती हैं वो ख़ुद तफसीलन बताएंगे, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया जी। मैं K2 की पूरी टीम को यहाँ पे ऑफिस में आमद पर वेलकम करता हूँ जी। सर, जिस तरह की यहाँ पर सर्विसेज के हवाले से हम बात करें, तो यहाँ पर जो विज़िटर आते हैं, तो नाज़रीन को क्या बताना चाहिए कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर होती है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर जिस तरह हम और इलाकों की बात करें, पूरे ज़िला एबटाबाद से यहाँ पर आते हैं, तो दूर दराज इलाकों के लिए उनके लिए क्या मैसेज है? जी, इस तरह है कि IGP साहब KPK, DIG हज़ारा और DPO एबटाबाद के विजन के मुताबिक जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में जो पब्लिक को पॉल ऑफिस के ज़रिए स्पेशली आज बात होगी, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, मैं उसका एक शॉर्ट सा आपको एक समरी सी आपको बताता हूँ कि पॉल ऑफिस में हम एबटाबाद के आवाम को झेल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो किसी की कोई शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है,
کسی کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے، کسی کی اسی طرح کوئی اور ایجوکیشن کے ڈاکومنٹس ہیں، کسی کا موبائل فون ہے، کسی کی سیم ہے، اسی طرح کسی بھی کی گمشدگی کی کوئی بھی رپورٹ ہے وہ پال آفس میں کی جا سکتی ہے، اور جو کمپلینٹ آتا ہے اس کو ودن 5-10 منٹس وہاں پہ اس کی رپورٹ درج کر کے اس کو اس کی کاپی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سیکیورٹی کلیئرنس دے رہے ہیں سارے ایبٹ آباد کے جتنے عوام ہیں ان کو، جو سروس کے لیے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو فورن میں جا رہے ہیں اور جو جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کو سیکیورٹی کلیئرنس کا یہاں پہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ 10-15 منٹس میں یہاں سے وہ ان کو دی جا رہی ہے۔ اسلحے کی ویریفیکیشن ہے وہ بھی یہاں پہ اس کا بھی اندراج ہو رہا ہے، ان کو انٹری کر کے دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ سے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے جو جابس کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ بھی ویریفیکیشن ہمارے آ رہی ہے۔ تو اس کا جو پہلے سلسلہ ہوتا تھا وہ یہاں سے پھر تھانوں میں جاتی تھی، وہاں سے کوئی ہفتے لگ جاتے تھے، تو یہ عوام کی سہولت کے لیے اس ٹائم کو اور ان کی ریسورسز کو بچانے کے لیے اس کو ہم نے کافی شارٹ کیا ہوا ہے، اور بہت جلدی تھوڑے سے ٹائم میں جو کمپلینٹ یا کسی کی ویریفیکیشن آتی ہے تو اس کو ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کرایہ داری کی جو ٹیننٹس کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی لوگ آ کے ہمارے پاس کرا رہے ہیں، بلکہ میں سب آپ کے چینل کی وساطت سے ایبٹ آباد کے عوام کو اسپیشلی جو مالک مکان ہیں، جو پراپرٹی اونرز ہیں، ان کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ وہ بھی اپنی بلڈنگ یا اپنا گھر یا اپنا کوئی اور آفس وغیرہ رینٹ پہ دیں، اسپیشلی ریزیڈینشیل بلڈنگز کے لیے ہے یہ، تو وہ آ کے پال میں ضرور انٹری کرائیں، اس کی کاپی اپنے پاس رکھیں، اس کی ایک کاپی جو ہے وہ پولیس اسٹیشن، لوکل پولیس اسٹیشن میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہم لوگوں کو لیگل ایڈوائس بھی، جو پبلک آتی ہے وہ لیگل ایڈوائس بھی ہر قسم کے ان کے مسئلے پہ جو بھی لیگل ایڈوائس بنتی ہے یہاں پہ ہمارا سیل قائم ہے، وہ لیگل ایڈوائس بھی دی جا رہی ہے۔ اچھا سر، جس طرح ابھی بڑا تفصیلاً آپ نے بتایا کہ یہاں پر جو رجسٹریشن ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کہ سیکورٹی رسک ہوتا ہے یا کسی کے کل کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنی رجسٹریشن لازمی ہے کہ نامعلوم افراد اور اسی طرح کرائم کو روکا جائے، کافی مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر جو سروسز آپ دے رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے کہا ایبٹ آباد آنا پڑتا ہے، ایبٹ آباد ضلع بہت بڑا ہے، بہت ہیلی ایریاز بھی ہیں یہاں پر، تو کیا یہ فیسلٹیز کسی اور تحصیل یا کسی اور جگہ بھی ہے یا صرف ایبٹ آباد ان کو آنا پڑتا ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے۔ اس طرح ہے کہ بیسیکلی اس جو ایپ کا جو یہ مقصد ہی تھا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا، تو ابھی ایبٹ آباد کے جو ڈسٹرکٹ کا پال آفس ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ 3-4 ماہ پہلے لورا انتہائی دور دراز ایریا ہے ایبٹ آباد کا ڈسٹرکٹ کا، تو وہاں سے لوگ کافی دور سے یہاں پہ آتے تھے، ان کو تکالیف بھی تھیں، تو وہاں پہ ہم نے پال کا ایک سب آفس بنایا ہے۔ تو جو فیسلٹی ایبٹ آباد میں ایبٹ آباد کے لوگوں کو یہاں پہ مل رہی تھی وہ لورا کے لوگوں کے لیے وہاں پہ لورا میں ہی یہ ساری فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے، ساری چیزیں لورا کے عوام کو وہاں پہ ان کے ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اچھا سر، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ دور دراز علاقوں کی بات تو ہوگی، اوورآل اگر دیکھا گیا یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو جو چلتا ہے کہ لوگ تھانوں میں جاتے ہیں، FIR نہیں ہوتی ان کی، تو وہ پھر ظاہری بات ہے در بدر کی ٹھوکریں، اور اکثر ان سے ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، FIR ان کی درج ٹائم پہ نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ پال آفس میں جو یہاں پر اور سروسز ہیں ان کو ودن 5 منٹ 6 منٹ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر تھانوں میں کافی مسائل ہوتے ہیں، کیا وہ یہاں پر پال آفس آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے۔ اس طرح کہ میری آپ کے چینل کے حوالے سے میرے ایبٹ آباد کے عوام کو ایک میسج ہے کہ اگر کسی بھی شہری کی FIR تھانے میں درج نہیں ہو رہی تو وہ بلا تاخیر میرے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے کال کر سکتے ہیں، میسج بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ FIR کے معاملے میں ہمارے جو RPO صاحب نئے یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، اور DPO صاحب ایبٹ آباد کی کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے کہ ہر شہری کی FIR فوری طور پہ درج ہوگی۔ تو یہ میسج تمام پولیس اسٹیشنز کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی شہری کی FIR درج نہیں ہوتی تو وہ میرے آفس میں ہمارے پاس آ سکتا ہے، ہمارے پاس رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ تمام شہریوں کی جو FIRs ہیں وہ انشاءاللہ تمام پولیس اسٹیشنز میں درج ہوں گی۔
سر ایف آئی آر ہوگی، لیکن ایک اور ایشو جس طرح دیکھیں منشیات کالجز میں اور مطلب جس طرح مائس کی بات کرتے ہیں، بہت ایسے جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو نشے کالجوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، یا گلیوں کی ہم بات کریں، یونیورسٹیز کی بات کریں، یہ لعنت ہر جگہ پہنچ گئی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح ہے کہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ کنسرن کی بات ہے، اور اس میں جو میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گا وہ ہم اس ایشو پہ آلریڈی لگے ہوئے ہیں۔ جب سے یہ ہمارے آر پی او صاحب ہزارہ تشریف لائے ہیں اور ڈی پی او ایبٹ آباد ڈرگس کے خلاف اسپیشلی آئس اور ہیروئن کی اس کے خلاف بہت بڑی کمپین سٹارٹ ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہماری وزٹ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے آپ کا چینل بھی اس مسئلے میں انگیج تھا، آپ کی وساطت سے آپ کے آفس بھی ہم گئے تھے، اور مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں میں ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ان کی پارٹیسپیشن سے سیمینار بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈرگس میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف بھی ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہے گزشتہ ہفتہ 10 دن سے۔ جو مین ڈیلرز تھے، جو لوگ سپلائرز تھے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، ان کے خلاف کیسز رجسٹر کیے ہیں، ان کو جیل بھجوایا گیا ہے۔ میری ایبٹ آباد کے عوام سے، جو کالجز اور یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشنز ہیں اور اسٹوڈنٹس اسپیشلی جو ہیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے میں یہ سارے ہم مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں، جو انفارمیشن بنتی ہے دیں۔ انشاءاللہ ہم ڈرگس کے جو ڈیلرز ہیں، جو مین لوگ ہیں، اس کے پیچھے خواہ اس شہر سے ان کا تعلق ہے یا کہیں اور سے، تو ہم ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے۔ جی ناظرین، جس طرح کہ انہوں نے بات کی، جس طرح منشیات کی، جو اہم بات یہاں پر میں بتاتا جاؤں کہ پہلے بھی کریک ڈاؤن ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ لعنت جب تک ختم نہیں ہوتی، جس طرح یہاں پر ایس پی ایڈوکیٹر عارف جاوید صاحب نے کہا کہ ہم اس پر کام جاری رکھیں گے۔ اس طرح مزید ہم آگے جاتے ہیں، مزید ڈپارٹمنٹ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح بات ہوئی، ابھی ہم موجود تھے پال آفس میں، تو اس وقت ہم لیگل برانچ میں موجود ہیں۔ لیگل برانچ کے حوالے سے یہ کیا کام کرتی ہے، اس کے کیا کام ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اخلاق حسین شاہ صاحب، جو کہ ڈی ایس پی لیگل ایبٹ آباد ہیں۔ تو جس طرح کہ میں بتاؤں کہ عوامی مسائل پولیس میں، جس طرح کہ وہ عوام جاتی ہے ایف آئی آرز کروانے، یا اس دوران یا اس سے پہلے کوئی جو مسائل ہوتے ہیں یا کوئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں قانونی، تو ان کے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ یہی ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں بتاؤں کہ یہاں پر اگر آپ کا لین دین کا مسئلہ ہے یا کوئی جائیدادوں کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے اگر آپ کے تحفظات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایف آئی آر کروانے میں جو ہے مسائل پیش آ رہے ہیں، تو وہ یہی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ تو مزید تفصیلات ہم لیتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اخلاق حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیگل برانچ کے جو فنکشن ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن جو عوام کے ساتھ ریلیٹڈ فنکشن ہے اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ایف آئی آر ہے۔ ایف آئی آر کروانے سے پہلے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ قانونی مسائل کے لیے پولیس بھی ہمارے پاس آتی ہے، لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، تو ان کی ہم قانون کے مطابق مدد کرتے ہیں، جس میں ان کا ایک تو ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ان کی ایف آئی آر میں قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ ٹرائل کے دوران اچھے طریقے سے حل ہو جاتا ہے، اور ملزم کو اس میں سزا مل جاتی ہے۔ ادروائز اگر کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، اگر وہ حل نہیں ہو سکتی، تو اس میں ٹرائل میں ملزم بری ہو جاتے ہیں، جس سے پولیس کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، اور ان کو انصاف نہیں مل سکتا۔ تو جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ ایف آئی آر ہونے سے پہلے ایف آئی آر بھی جو ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ مدعی جو ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہوتی ہے، لیکن لیگل برانچ کے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کون سی وہ پیچیدگیاں ہیں جس کے لیے آپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ لیگل برانچ کا جو ڈیوٹی ہے اس میں سب سے جو اہم یہی ہے
کہ جب بھی ایک کوئی بندہ جاتا ہے تھانے میں تو وہ سب سے پہلے جو درخواست لکھواتا ہے تو اس میں وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قانونی ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، جس طرح ٹائم کا ذکر نہیں کرتا، موقع نہیں لکھتا کہ کہاں پہ وہ وقوع ہوا ہے، ملزمان کو صحیح طریقے سے نہیں لکھتا، ان کے نام نہیں لکھتا، جس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے انکوائری کے دوران بھی وہ کلیئر نہیں ہوتی۔ تو وہ ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، جو ہمارے پاس آتے ہیں، کمپلینٹس بھی آتے ہیں، پولیس بھی آتی ہے انکوائری کے دوران، تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ انکوائری اس طریقے سے کریں۔ اگر کوئی کمپلیننٹ آتے ہیں تو ہم اس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ اس طریقے سے آپ اس کو اپلیکیشن میں لکھیں تاکہ اس پہ پراپر انکوائری ہو اور ایف آئی آر میں آپ کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ انکوائری میں آپ جو درخواست میں لکھتے ہیں انکوائری کے دوران وہ چیزیں سامنے نہیں آتی تو آپ کو سارا مقصد فیل ہو جاتا ہے، تو آپ کو پھر انصاف نہیں مل سکتا۔ جس طرح بھی آپ نے بات کی، اگر پولیس والے اس طرح ہو، ظاہری بات ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، یا اگر ان پہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کچھ آ جاتا ہے تو کیا پولیس والے اگر وہ ایسا کوئی غلط کام کرتے ہیں، غلط ایف آئی آر کر دیتے ہیں یا فیک کچھ پرچہ مطلب کسی پہ بھی جو ہے ہو جاتا ہے تو ان کے لیے کیا، ان کی بھی آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی کمپلین کر سکتے ہیں یا صرف عوامی؟ جی ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک اپلیکیشن فارورڈ کروا سکتے ہیں پراپر اوپر ڈی آئی جی صاحب میں، ہمارے ڈی پی او صاحب میں، ان کے تھرو ایک اپلیکیشن روٹ ہو سکتی ہے جس پہ برانچ کے تھرو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں لکھتے ہیں، ہم اس پہ بھی اپنا کارروائی کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس کے علاوہ وہی درخواست متعلق ایس ٹی پی اوز کو بھیجتے ہیں، وہ بھی اس پہ انکوائریز کرتے ہیں، تو اگر ایف آئی آر غلط ہے تو اس کو پھر خارج کرتے ہیں، اس کو کینسل کیا جاتا ہے۔ تو کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو جس طرح کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ، جس طرح بھی آپ نے کہا ٹائم ہو گیا، کوئی موقع ہو گیا یا کچھ چیزیں جو پیچیدگیاں رہ جاتی ہیں، ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ایف آئی آر سے پہلے درج کرانے سے پہلے کن ایسے اہم چیزوں کا خیال رکھیں کہ آگے جا کے ان کے لیے وہ کیس خراب ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کے ساتھ وقوع ہوا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، ایک تو آپ جو آپ کا ملزم ہے ایکچوئل اس کو نومینیٹ کریں۔ جب آپ بہت سے لوگوں کو نومینیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا مقدمہ خراب ہو جاتا ہے، ملزمان بری ہو جاتے ہیں، تو اس کا ہم جو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ عدالتوں نے بری کر دی، جبکہ قصور کمپلیننٹ کا ہوتا ہے، وہ غلط بندوں کو چارج کرتے ہیں جس سے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ خیال کریں کہ آپ ایکچوئل بندوں کو نومینیٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں یہ چیز بھی دیکھیں کہ آپ نے جو موقع ہے، جو ٹائم ہے، وہ ان چیزوں کا بھی خیال کریں کہ آپ موقع بھی صحیح لکھیں، اگر وہ بھی آپ صحیح نہیں لکھتے تو پھر بھی ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی تفتیش پھر اس طرح نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ تفتیش ہوتی ہے وہ ایف آئی آر کے مطابق ہوتی ہے، مدعی کے بیان کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تفتیش مدعی کے بیانات پہ نہیں ہوتی تو پھر مدعی کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تفتیش جو ہے، کیونکہ میں نے تو فلاں بندے کو نومینیٹ کیا تھا، آپ نے تفتیش تو اس پہ کی ہی نہیں ہے، تو اس کا پھر اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے مدعی کو چاہیے کہ صحیح بندے کو نومینیٹ کرے، صحیح موقع لکھے، صحیح ٹائم لکھے، جس سے اس کا ملزمان کو بھی سزا ہو، اس کو بھی کچھ ریلیف ملے۔ بالکل، جس طرح پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ پولیس والوں نے جو ہے نا تفتیش نے یہ کام خراب کیا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ چیزیں اگر آپ صحیح طرح اس کو ایف آئی آر میں درج کرواتے ہیں تو آپ کا کیس آگے مضبوط جائے گا۔ ناظرین، بالکل یہ لیگل برانچ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تنازعات ہے، کسی معاملات ہے، زمینداری ہے، زمین کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ ایف آئی آر کروانے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے ڈی ایس پی صاحب نے تفصیلاً بھی بتایا، تو آپ اگر ان چیزوں کا خیال کریں گے تو آگے جا کے آپ کا کیس مضبوط ہوگا۔ اس طرح ناظرین ہم مزید آگے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم موجود ہیں ایبٹ آباد میں۔ ایبٹ آباد میں جس طرح کہ آج پولیس محکمے کے حوالے سے یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ابھی ہم موجود ہیں انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایبٹ آباد محمد اشتیاق صاحب۔ ہم جس طرح اگر دیکھیں کہ کسی کیس کی نوعیت کے حوالے سے دیکھیں تو انویسٹیگیشن کے حساب سے میں بتاؤں کہ یہ کسی کیس میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہیں سے کیس جو ہے بنتا ہے اور آگے اس پہ ورک ہوتا ہے۔ لیکن کیس کی نوعیت کیا ہے یا کس قسم کی جرائم یہاں پر آتے ہیں، مزید تفصیلات ہم ایس ایس پی صاحب جو ہے انویسٹیگیشن ایبٹ آباد محمد اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اگر ایبٹ آباد کی ہم بات کریں، جس طرح اس کے پہلے بھی ہم نے کافی پروگرام کیے منشیات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور یہاں پر جو کرائم ہے تو اسی حوالے سے ہم پوچھیں گے یہاں پر ایس ایس پی صاحب سے ہی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟
ٹھیک ٹھاک سر. جس طرح کہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اگر بتائیں یہاں پر جتنے بھی منشیات کے حوالے سے ایبٹ آباد پولیس نے جو کام کیا، جس میں اویئرنیس کے پروگرامز تھے، مختلف تھے، لیکن اوور آل بتائیں کہ کافی ٹائم گزر گیا، آج ہم پھر دوبارہ موجود ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہاں پر اگر کرائم کی ریشو دیکھیں تو کیا اس منشیات کے حوالے سے کتنی کمی آئی، اور یہاں پر اوور آل اگر اس دوران اگر 5-6 مہینے کی ہم بات کرتے ہیں، کون سے کرائم ایسے ہیں جو بڑے یا کم ہوئے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. مہر سیماب صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ میرے آفس تشریف لائے. آپ نے کرائم کے حوالے سے بات کی، تو کرائم تو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ کافی حد تک کنٹرولڈ ہے. کیسز اگینسٹ پرسنس، اس میں کچھ لڑائی جھگڑے ہو کے کچھ اس طرح کے کیسز ضرور رجسٹر ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ کیسز اگینسٹ پراپرٹی کافی حد تک کنٹرولڈ ہے. اور منشیات کی آپ نے بات کی، تو منشیات میں پولیس 2 اینڈ پہ کام کرتی ہے. ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے پریونٹیو میئرز لیے جا رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کو یہ بتلایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ جو منشیات کے حوالے سے جو ہماری نوجوان نسل ٹارگٹ پہ ہے اس کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو اویئر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی سوسائٹی کو، اپنی کمپنی کو بہتر رکھ کے اس ناسور سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے مختلف کالجز، یونیورسٹیز میں ہمارے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اویئرنیس ورکشاپس بھی چلتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اینڈ جو ہے وہ ہمارا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے، کارروائیوں کے حوالے سے ہے. اور لاسٹ 3-4 منتھس میں چونکہ ایبٹ آباد جو ہے وہ ہب آف اسکولز ہے، یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا فوکس بھی زیادہ یہی رہا کہ یونیورسٹیز، کالجز میں منشیات کے حوالے سے کوئی اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، تو اسپیشل فوکس وہاں پہ کیا گیا. تو اس حوالے سے الحمدللہ بڑی کارروائیاں بھی ہوئیں اور بڑی کامیابی بھی ملی. ہم نے بین الصوبائی گینگز بھی بریک کیے، اور جو لاہور، اسلام آباد، پشاور، مانسہرہ، ایبٹ آباد، اس طرح کے لنکس بنے ہوئے تھے، اور وہ مختلف یونیورسٹیز اور اس میں وہ سپلائی کر رہے تھے. الحمدللہ ان کو اریسٹ کیا، ان کا پورا نیٹ ورک توڑا، اور دیگر جو لوکل یہاں پہ سپلائر تھے خصوصاً آئس کے حوالے سے ان پہ اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئیں. اور ہمارے کیسز ماڈل کورٹ سے بھی الحمدللہ عمر قید اور لاکھوں روپے جرمانے کے ساتھ کافی ایگزیمپلری چیزیں آئی ہیں، جس سے سوسائٹی کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک ڈیٹرنس بھی کریٹ ہوا ہے، رول آف لاء کی اتھارٹی بھی جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، اور دوسرا اویئرنیس کے حوالے سے بھی بڑا ورک ہوا ہے. اور ایبٹ آباد پولیس ہمیشہ سے ڈرگ فری ہزارہ کے حوالے سے جو ان کا موٹیو رہا ہے اس پہ کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ جب تک اس کو ہم مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا انشاءاللہ یہ ہماری کمپینز اور یہ کارروائیاں چلتی رہیں گی. اچھا، اس طرح اگر ہم بات کریں، آپ نے کہا کہ کارروائیاں تو ہوئیں، تو ریکوری کے حوالے سے گزشتہ 5-6 مہینے میں کتنی FIRs ہوئی یا کتنی ریکوری ہوئی منشیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ کیونکہ جس وقت اگر دیکھیں ایبٹ آباد میں اس سے پہلے پولیس نے بہت فوکس کیا، یہ جس طرح ابھی آپ نے کہا یہاں پر تعلیمی گھر ہے اور یہ نوجوان نسل تک خراب مین جو یہاں پر تھا. چلیں اگر دور دراز علاقے کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہ تو پہلے ہوتا ہی تھا، لیکن یہاں پر اسکولوں کالجز میں یہ وبا بہت یہ پھیل گئی تھی. تو کتنا یہاں پر ریکور اور کتنے ملزمان جو ہے اس میں اریسٹ ہوئے؟ بالکل، پچھلے کچھ مہینوں کی اگر میں کارروائی بتاؤں تو تقریباً لاسٹ 3-4 منتھس میں 200 سے زیادہ پرچے جو ہیں وہ منشیات کے حوالے سے رجسٹر ہوئے ہیں، اور جن میں آپ یہ فگر دیکھ کے بڑے لمحہ فکریہ آپ کے لیے بھی ہوگا کہ اس میں تقریباً 30 سے زیادہ پرچے ایسے تھے کہ جو آئس کے حوالے سے تھے، اور جس میں تقریباً 9 کلو سے زیادہ آئس ریکور ہوئی ہے. اور اگر ہم منشیات ان ٹرمز آف چرس کی بات کریں تو وہ بھی 300 سے زیادہ کلو سے برآمد ہوئی ہے. اسی طرح ہیروئن اور باقی لیکور وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں. تو چونکہ آئس جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہماری اس یوتھ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ کلب نشہ ہے، مل کے کرتے ہیں، اور دوسرا مہنگا نشہ ہے، اور یونیورسٹی کالجز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پہلے یہ اس طرف راغب کرتے ہیں، اور بعد میں وہی ان کا مارکیٹ ہوتی ہے اصل میں جہاں پہ وہ سیل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے کالجز یونیورسٹی میں ایمبیسڈرز بھی بنا دیے ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، اپنی کلاس میں ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں، اور اپنے پورے ایٹماسفیئر کو اس حوالے سے بالکل ڈرگ فری کے حوالے سے میسج بھی دے رہے ہیں، تاکہ
وہ عناصر ان یونیورسٹیز کے اندر ان کالجز کے اندر اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں. سر یہ تو بالکل یونیورسٹیز لیول کی آپ نے بات کی, بالکل ہوئے, آپ نے کہا اتنے جو ہے پرچے بھی ہوئے, ریکوریز بھی بہت ہوئی, لیکن میں اگر آپ بات کہوں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جرائم کے خاتمے کے لیے عوام کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے, تو یہ بھی اگر اس میں بھی میں کہتا ہوں کہ دو رائے نہیں ہے کہ پولیس بھی اس میں سب اوورال نہیں کہہ رہا, جس طرح عوام ساری منشیات میں تو انوالو نہیں ہے, یہ وہ کرائم میں انوالو نہیں ہے, تو محکمے کے بھی لوگ جو ہیں کالی بھیڑیں جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اس میں ہیں. تو کیا آیا عام عوام پہ تو ہوئے ہیں پرچے, لیکن کیا اس میں جو ڈپارٹمنٹل جو بندے انوالو ہوتے ہیں ان پہ بھی کوئی ایکشن ہوا؟ ہاں میر سیماب صاحب, جس طرح آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی کالی بھیڑوں اور اس کا بات کی, تو یہ ایک ہماری آرگنائزیشن شاید واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے شاید ہی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہو. ایک میکینزم ہے پورا جو نہ صرف ہم اپنے اہلکاروں کی ویلفیئر کے والے سے خیال رکھتے ہیں, بلکہ اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ان کو بہکانے کی کوشش کرے یا اپنے ساتھ کوئی مافیا ملانے کی کوشش کرے تو اس پہ بھی ہماری نظر ہوتی ہے. اور ریسنٹ پاسٹ میں تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ چند ایک ایسے لوگ جن کے وہاں ان کے ساتھ کوئی تعلقات یا لنکس پائے گئے تو ان کو محکمے سے برخاست بھی کیا گیا اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی گئیں. جی ناظرین, جس طرح آج کا پروگرام آپ نے دیکھا حوالے ہزارہ میں, آج ہم موجود تھے ایبٹ آباد میں. جس طرح کہ میں بتاؤں اس سے پہلے بھی کافی پروگرامز ہوئے جس میں اویئرنیس کے پروگرام بھی. K2 TV کا یہی ہے کہ انیشیٹو ہے کہ ہم جو بیسک مسائل تو ہم بات تو کرتے ہیں, لیکن بنیادی مسائل کے علاوہ یہاں پر محکموں بھی آ کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو یہاں تک آج تک کچھ کارروائی ہوتی ہے, کوئی بھی ان کی یہاں پر رپورٹس ہوتی ہیں, اس کو بھی ہم عوام سے جو ہے شیئر کرتے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں جس طرح کہ ہم نے پہلے شروع میں بات کی پال آفس کی یا پال سینٹر کی, یہاں پر جس طرح کے مختلف یہاں پر کریکٹر شفٹس کے بنتے ہیں یا دور دراز علاقوں سے یہاں پر ویریفیکیشن کرواتے ہیں, اور جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ پال آفس میں اگر باہر آپ کی ایف آئی آرز پہ عمل نہیں ہو رہا یا کوئی تھانوں میں آپ کی ایف آئی آر نہیں لے رہی, وہ بھی جس طرح ایس پی ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ عوام کو اویئر کیا جائے. جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے عوام سے تعاون نہیں کرتی, لیکن آپ نے سنا آج کے پروگرام میں دیکھا بھی کہ ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنی عوام کو اویئر کریں کہ آپ کو اگر کہیں سے انصاف نہیں مل رہا تو یہاں پر بھی اعلیٰ افسران کے ساتھ آپ آ کے, انہوں نے کہا ہم سے رابطے میں بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آئیں گے تو آپ کو اب اس دہلیز پہ آپ کو انصاف ملے گا. تو اس طرح آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان میں سیما کو اجازت دے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.